अल्लाह मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम मेरे अज़ीज़ भाइयों, सहाफ़ी दोस्तों, आप सब हज़रात का शुक्रिया, उलमा इकराम का शुक्रिया। आज दो तीन चीज़ें हैं जिन पर आप हज़रात को तकलीफ़ दी है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोरोना SOPs के हवाले से सदर मुमलिकत के साथ 2 दिन पहले एक इजलास हुआ जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने सूबाई गवर्नर साहिबान के हमरा और यहाँ पर इस्लामाबाद में मोहतरम जनाब हमारे नूरुल हक कादरी साहब जो वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर हैं उनके हमरा शिरकत की। और ये तय हुआ कि जो गुज़श्ता साल SOPs तय हुई थी, जो गुज़श्ता साल मामलात तय हुए थे, उसी के मुताबिक भी इस साल तमाम मसाजिद खुली रहेंगी। ये हम बाज़ जगह ये देखते हैं कि बाज़ लोग इस तरह की अफवाह साजी कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने मसाजिद को या इमाम बारगाहों को बंद करने का फ़ैसला किया है। बिल्कुल ये गलत बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तमाम मसाजिद और तमाम जो हमारी हैं इमाम बारगाहें ये खुली रहेंगी, नमाज भी होगी, तरावी भी होगी। लेकिन जो हमारी तयशुदा SOPs हैं जिन पर उलमा का इत्तिफाक है आपस में, जिन पर तमाम मकातिब फ़िक्र ने इत्तिफाक किया है, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अब ये बात समझ से बालातर है कि चंद महदूद लोग सिर्फ शर के लिए वो अफवाह साजी करते हैं। हमने तो उस वक़्त मस्जिदों को बंद नहीं किया जिस वक़्त के पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद बंद थी। ये सबसे बड़ी बात इसमें ये मास्क है। और उसके साथ साथ जो मसाजिद के अंदर हम अपील करेंगे लोगों से कि वो घर से वज़ू कर कर आएँ और सुन्नतें अदा करना, नवाफिल घर में अदा करना। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि सुन्नत घर में अदा की जाए, तो वो भी हम चाहेंगे। और उसके साथ साथ मसाजिद इंतज़ामिया माशाअल्लाह पूरी दुनिया ने तस्लीम किया गुज़श्ता साल कि मसाजिद इंतज़ामिया ने जो है जो एहतियाती तदाबीर पाकिस्तान में हुई, ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसकी तासीन की, प्रेसिडेंट साहब ने तासीन की। लिहाजा इस मामले में इंशाअल्लाह ये तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का इत्तिफाक है। और हम अवामुन्नास से भी अपील करना चाहते हैं कि ये तीसरी लहर है, इस लहर से खुद भी बचें, लोगों को भी बचाएं और आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि सब मिलकर कोशिश करें कि पाकिस्तान से अल्लाह तबारक व तआला इस वबा की निजात दे दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस वबा से और पूरी इंसानियत को, हम तो पूरी इंसानियत की बात करते हैं, इस वबा से निजात दे दे। इसी तरह हम आज ताजरों से, बिजनेसमैनों से ये भी कहना चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। ये जो खबरें आ रही हैं चीज़ों के महंगा होने की, हुकूमत अपना काम कर रही है और हुकूमत इंशाअल्लाह अपना काम करेगी। ये जो क्रैकडाउन आपने चीनी के हवाले से देखा, ये इसका बुनियादी क्यों हुआ कि ये लोग चीनी को 150 रुपए किलो तक ले जाना चाहते थे और हुकूमत के हमारे इदारों ने, हमारे जो FIA है, बाकी लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्तिक़रार आया है। लेकिन अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन करेगी इंशाअल्लाह। और रमज़ानुल मुबारक में किसी को भी जो है वो महंगाई और चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जैसे अभी आ रही हैं ख़बरें कि लीमू महंगे कर दिए गए और टमाटर महंगे, तो हम बड़े ताजरों से भी ये कहना चाहते हैं कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। लिहाजा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ की है। आप उस पैसे का क्या करेंगे जिसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लगी हो। तो लिहाजा इस हवाले से भी हमारी गुजारिश है कि ख़ुद ताजर तंजीमें जो हैं वो आगे आएँ, आगे बढ़ें और अपने नफ़े को 50% कम कर दें, अपने नफ़े को 50% कम कर दें। इसी तरह एक जो वक्फ इमलाक एक्ट के हवाले से मुल्क के अंदर एक फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं बड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ इसके ऊपर मोहतरम जनाब स्पीकर हमारे जो हैं
قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے ساتھ علماء کی نشست ہوئی، اس کے اوپر کچھ چیزیں ترامیم جو ہیں وہ ان کے پاس آئی ہیں جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھیجی ہیں، اور اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے۔ کسی مسجد کو میں بطور ایک مسجد کے مدرسے کے چوکیدار کے آج کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں مسجد اور مدرسہ پہلے سے زیادہ محفوظ اور مضبوط ہوا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ماضی کے پچھلے دور کی باتیں بتائیں، لیکن آج میرے محتمم کو کوئی آگے نہیں پوچھتا ہے کہ بتاؤ روز 3 بار پولیس مسجد مدرسے میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے چوکیدار ہیں، ہم عقیدہ ختم نبوت و ناموس و رسالت کے چوکیدار ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے پہلے کہ ہم نے علماء کو اعتماد میں لیا اور علماء کے ساتھ مل کر یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کے اوپر اتفاق کیا، اسی طرح وقف املاک ایکٹ کے اوپر جو ہے حکومت علماء مشائخ کے ساتھ مل کر ان معاملات کی اصلاح کرے گی۔ جہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز ہوگی، اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رہنمائی لی جائے گی، علماء سے بھی رہنمائی لی جائے گی۔ اور اس کو ایک تیسری بات، محترم عمران خان صاحب نے اپنی اس دن جو سوال و جواب کی نشست تھی اس میں کہا کہ فحاشی اور یعنی ایک بنیادی سبب ہے۔ بعض لوگوں نے اسے صرف عورتوں کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ کا قرآن مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی مرد بے حیائی کرتا ہے، اگر کوئی مرد جو ہے فحاشی پھیلاتا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ مل کر آگے بڑے، سخت سے سخت قوانین لائے۔ لیکن یہ ایک سوال اپنی جگہ ہے کہ آج ہر چیز کے اوپر جو ہے، آپ نے سائیکل بھی بیچنی ہے تو اس کے اوپر بھی اشتہار میں عورت کی تصویر آپ دیتے ہیں۔ فحاشی اور یعنی کیا کہیں پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ صرف اس کی ذمہ دار عورت ہے؟ انہوں نے ایک اجتماعی بات کی، اور اگر آپ ڈاٹا نکال لیں کہ جب سے یہ مادر پدر آزاد قسم کے اشتہار بازی شروع ہوئی ہے، ریپ کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں کہ کم ہوئے ہیں، اور پہلے کیا ریشو تھی؟ تو فحاشی خواہ مرد پھیلائے یا عورت پھیلائے، جہاں عورتوں کو حجاب سے نکلنے کا اللہ نے کہا ہے وہاں مردوں کو بھی کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو ہر چیز کو ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خراب کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزارت اطلاعات اور علماء اور ہمارے جو ایڈورٹائزمنٹ کے ادارے ہیں ان کو مل کر ایسے اشتہارات اور ایسی چیزوں کی ترویج کی کوشش کرنی چاہیے جو معاشرے کی اصلاح کا سبب ہوں۔ کیا یہ بات کہنی کہ فحاشی اور یعنی کی وجہ سے ریپ کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں یہ کوئی جرم ہے؟ وزیر اعظم نے درست صفت نشاندہی کی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ کاٹ لیا جائے، یہ کہا جائے کہ قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اگلی بات نہ بتائی جائے کیا کیوں نہ جاؤ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ریپ ہوتی ہیں، جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اگر ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں بطور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین کے اور تمام علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سزائیں دیں چوکوں چوراہوں میں۔ انسانی حق اس کا تو ہے کہ جو ریپ کرتا ہے، جو ایک 7 سال کی بچی سے زیادتی کرتا ہے، اس کے تو انسانی حق آپ کو یاد آتا ہے، اس معصوم 7 سال کی بچی کا انسانی حق آپ کو کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں آپ بولتے ہیں؟ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اگر کوئی بات اچھی ہو تو اسے بہتر انداز میں ہمیں آگے لے جانا چاہیے۔ اور پچھلے چند دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کی بحرین کے وزیر اعظم ولی عہد سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے خان صاحب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، بحرین کے دورے کی دعوت دی ہے، خان صاحب نے انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی خان صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی ہے۔ کویت نے خان صاحب کو کویت کے دورے کی دعوت دی ہے امیر کویت اور وزیر اعظم کی طرف سے، اور انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب جو ہے وہ سعودی عرب جائیں گے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں اگرچہ یہ مشرق وسطیٰ کے اس سے، لیکن روس کے وزیر خارجہ کل تشریف لائے ہیں۔ یہ پاکستان کی ایک آزاد
خارجہ پالیسی کی بڑی واضح کامیابی جو ہے اور ہماری سمت کی واضح نشاندہی کر رہی ہے۔ کل عراق میں جو دفاعی نمائش تھی اس میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہاں کے لوگوں نے پاکستان کا جو سٹال تھا وہاں پر، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں نہ مساجد بند ہوں گی، نہ تراویح پر کوئی پابندی ہے۔ ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے کہ جن چیزوں پہ علماء نے اتفاق کیا ہے ان چیزوں کے اوپر آگے بڑھا جائے۔ جن ایس او پیز پر، یعنی وضو اگر گھر سے کر کے آتے ہیں تو آپ کو یہ ثواب ہے، اپنے گھر میں نوافل اور سنتیں ادا کر لیں۔ آپ مسجد میں جو نشان لگائے گئے ہیں انہی نشانوں کے مطابق، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اتفاق کیا پچھلے سال، وہ کوئی چھوٹے علماء نہیں ہیں، اور حرم میں ایسے نماز ہو رہی ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی جو OIC کا مشترکہ فتوے کا فورم ہے 56-57 اسلامی ممالک کا، اس نے بھی یہ، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہم مسجد کو، مدرسے کو خود مختار، آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو معاہدہ مدارس کی تنظیموں کے ساتھ وزارت تعلیم کا ہوا ہے اس میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ مدرسے کی جو دینی تعلیم ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے FA تک کا معاہدہ جس کے اوپر مفتی تقی صاحب کے سائن ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے سائن ہیں، اور حافظ ریاض حسین صاحب کے سائن ہیں، ساجد میر صاحب کے لوگوں کے سائن ہیں۔ تو یہ ایک، جب کوئی چیز نہیں ملتی ہے، جب دیکھا کہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت، مسجد مدرسہ، میں تیار ہوں، کوئی بھی شخص آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جائے، مناظرے کے لیے تیار ہوں کہ موجودہ دور میں مسجد اور مدرسے کی توقیر، عزت، عظمت، اللہ تعالیٰ نے ایک تو مسجد کی عزت عظمت خود بنائی ہے، لیکن موجودہ دور میں ماضی کے دور سے زیادہ سہولتیں بھی مہیا کی گئی ہیں، تحفظ بھی زیادہ دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسا ہوگا۔ آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں؟ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مسلمان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا غدار ہے، یا وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے، مولانا صاحب ان کے بارے میں کیا رائے دیں گے جنہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کرتے ہوئے رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں ختم نبوت کے قانون کے حوالے سے کچھ جو ہے چوری کی تھی؟ ان کے بارے میں مولانا کے تو لوگوں نے اس میں ووٹ دیا ہوا ہے۔ عمران خان نے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت اقوام متحدہ میں تاریخ میں جو تقریر ہے وہ پہلی بار ہوئی ہے جو ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا ہے، جو اسلامک فوبیا پہ ہم نے تمام اسلامی ممالک کو OIC میں ہماری قرارداد پر سارے متفق ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الزام لگانے والوں کو سیاسی میدان میں آپ آئیں اور سیاست کریں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے، ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت، مسجد اور مدرسہ، اس پر آپ جو ہے، ہاں اگر کہیں کو کمی ہوگی، میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے فخر ہے میں مدرسے کا طالب علم ہوں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے اور مدرسے کا طالب علم ہونے کے ناطے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسلام کی جو سربراہی تنظیم ہے OIC، اس نے پہلا امن ایوارڈ علم کی بنیاد پر اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بنیاد پر جس شخص کو دیا وہ ایک پاکستانی اور ایک مدرسے کا طالب علم تھا۔ الحمدللہ یہ مدارس، یہ ہم سمجھتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب تو ہر وقت اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ مدرسوں کو ہم نے کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ جو وقف املاک ایکٹ کی بات ہے انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور کسی کو فکر مند ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسجد اپنا خود فیصلہ کرے گی، حکومت کسی مسجد پہ امپوز نہیں کرنے جا رہی کہ آپ کی مسجد میں 4 لوگ آئیں گے یا 10 آئیں گے۔ وہاں کی انتظامیہ ہے، وہاں کے لوگ ہیں، پچھلے سال بھی انہوں نے مینیج کیا، اس سال بھی وہ مینیج کریں گے۔ یہ بالکل میں نے جیسے کہا یہ ایک پراپوگنڈا کمپین ہے جس کا مقصد لوگوں کو، جس طرح ویکسین کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تمام مکاتب فکر کے علماء کی موجودگی میں دارالافتاء پاکستان، مجمع الفقہ الاسلامی، دارالافتاء مصر، دارالافتاء امارات، دارالافتاء سعودی عرب،
متفقہ فیصلہ ہے کہ ویکسین لگوانی چاہیے اور ویکسین روزے میں لگوائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ تمام بڑے بڑے دنیا کے دارالفتاء جو ہیں وہ فتویٰ دے چکے ہیں، تو لہٰذا ویکسین لگوائیے، احتیاط کیجئے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیجئے، وہ خالق و مالک ہی ہمیں اس وبا سے نجات دے سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو سلسلہ ہو رہا ہے، اس کو پیر نور الحق قادری صاحب دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے کوئی شخص یہ کہے کہ موجودہ حکومت نے دین کے معاملے میں، اپنے وطن کے معاملے میں کوئی غداری کی ہے یا کوئی کوتاہی کی ہے۔ الحمدللہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نہ نبی ہیں، نہ صحابی ہیں، نہ اہل بیت میں سے ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر کوئی اساس ہے تو وہ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت اور اصحاب رسول و اہل بیت کی محبت ہے، وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے، اور اس طرح کے فتووں سے نہ چھینی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی چوکیدارہ کیا ہے، سب سے سخت موقف ان خاکوں کے اوپر اسلامک فوبیا میں کس ملک کا ہے؟ وہ پاکستان ہے، جس کا پرائم منسٹر روز اس پہ بات کرتا ہے۔ تو وہ دنیا کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج دنیا اسلام کے پاکستان کے لیے دروازے کھلے ہیں، پاکستان کے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ پورا عالم اسلام پاکستان کی طرف متوجہ ہے اور پاکستان عالم اسلام کی طرف متوجہ ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کبھی کہ 16 سال بعد کویت کے ساتھ اس لیول پہ بات ہو رہی ہے، مصر کے ساتھ 10 سال بعد، ابھی روس کے وزیر خارجہ آئے، ایک بڑی طاقت ہے دنیا کی روس، ابھی 9 سال کے بعد۔ تو یہ ایک کامیابی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کی کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے قریب ہوں اور ہمارے دوست ہمارے قریب ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس انداز سے میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا، جو دوسری بات ہے، جو پاکستان میں رہنے والی ہماری اقلیتیں ہیں وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، وہ اسی طرح کی پاکستانی ہیں جس طرح کے ہم پاکستانی ہیں، لیکن مسلمان بچوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا اور تاریخ اسلام پڑھانا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو آگاہی ہو کہ ہم کیا ہیں، اور غیر مسلموں پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ضرور اس کو پڑھے، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں۔ تو لہٰذا چونکہ ایک اکثریتی مسلمان ملک کے ناطے ہمارے بچے اگر سیرت مصطفیٰ اور بزرگوں اور اصحاب رسول و اہل بیت نصاب میں شامل ہے اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، تو یہ تو ایک خوش کن بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ وہ لازماً اس کو پڑھیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے، میں آپ کو بڑے بڑے غیر مسلم پاکستان کے بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے جا کے الازہر سے، ہمارے ڈاکٹر بشپ الیگزینڈر ملک ہیں جو لاہور کے بشپ رہے بڑے معروف، وہ الازہر سے پڑھ کے آئے، انہوں نے الازہر کے ساتھ اپنی، تو یہ تو کوئی میرا نہیں خیال، یہ ایک محدود طبقہ جس کو صرف اسلام کے نام سے کرنٹ لگ جاتا ہے، وہ ہر وقت شور مچاتا ہے۔ بھئی اسلام امن کا، سلامتی کا، محبت کا، رواداری کا دین ہے، اور اسلام جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ امن سے رہیں۔